बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ आयशा अब्रार, आपको वेलकम करते हैं रौनक इफ्तार में। रौनक इफ्तार में एवरी ऑल्टरनेट डे वी हैव आवर ब्यूटीफुल किड्स, और बचपन से ही अगर उनको इस्लाम के बारे में, इफ्तार की अहमियत के बारे में, सहरी की अहमियत के बारे में बताया जाए तो डेफिनेटली जैसे जैसे साल गुजरते जाएंगे वैसे वैसे वो रमज़ान की अहमियत को और ज़्यादा समझते जाएंगे। बिल्कुल, तो आज हम मनाएंगे हमारा ये वाला सेगमेंट हमारे क्यूट से स्वीट से बच्चों के साथ। लेकिन उससे पहले आपको ये बता दें कि आप भी हमारी ट्रांसमिशन का उतना ही इंपॉर्टेंट पार्ट हैं जितना कि बच्चे हैं, जितना कि हमारे गेस्ट्स हैं। आप हमें कॉल कर सकती हैं, हमारे एक आसान से सवाल का जवाब देंगे तो आपको मिलेगा रूह अफ़ज़ा की जानिब से गिफ्ट हैम्पर। सवाल हमारा ये है कि इफ्तार के टाइम ऐसी कौन सी चीज़ खाई जाती है जिसको हम सुन्नत में शुमार कर सकते हैं। सो यू कैन टेल अस एनीथिंग, एनी वन थिंग, और आपको जो है वो हम ट्रांसमिशन के एंड में बताएंगे कि गिफ्ट हैम्पर मिला या फिर नहीं मिला। डेफिनेटली एक लकी विनर को ज़रूर मिलेगा। आज हम बात करेंगे इफ्तार के बारे में, और जब भी बड़े जो एडल्ट्स होते हैं जब वो इफ्तार की टेबल पे बैठते हैं दुआ भी पढ़ते हैं, उनको उसकी एक लॉजिक भी पता होती है और वो उसको महसूस करते हैं। लेकिन बच्चे हमने देखा है अमूमन जो है वो डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं कि जी सिर्फ इफ्तार में भी इट्स जस्ट अबाउट पकौड़े एंड समोसे, बट नो, आज टाइम है उनको सही से प्यार से दिखा कर समझाने का कि इफ्तार आखिर है क्या और इसको करने का एक्चुअल तरीका क्या है। ये बताएंगी समरीन फवाद, उनको कहते हैं खुशामदीद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। अच्छा समरीन, हमारे पास हम बच्चों को भी डेफिनेटली इंट्रोड्यूस कराएंगे। अनुषा हमारे साथ हैं, राइफ हैं, जोया हैं, खिज़र हैं, आयशा हैं, और मैं चाहूँगी कि जब आप इनको इफ्तार के बारे में बताएं उससे पहले हम ये बैजेस ज़रूर दिखाएं और बच्चों से पूछें कि ये हिब्बा मैगज़ीन की तरफ से बड़े खूबसूरत से बैजेस सब बच्चों ने पहने हुए हैं। सो बच्चों, आपने बारी बारी, अनुषा आपसे स्टार्ट करेंगे, बताना स्टार्ट करना है कि जो बैज आपने पहना हुआ है व्हाट डज इट से? Worries end when Salah begins. Very good. Worries end when Salah Be begins. strong like Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Be strong like Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fatima. Work hard like Fatima radiyallahu anha. Very Be good. patient like Ayyub alayhi salam. Be patient like Ayyub alayhi salam. Learn like Aisha radhiyallahu. Learn like Aisha radiyallahu anha. Very good. So सब ने अपने लिए एक मैसेज लेकर के आप जा रहे हैं। ये सिर्फ बैज लेकर के नहीं जा रहे हैं आप लोग, बल्कि आप उससे एक मैसेज लेकर के जा रहे हैं कि हमने किस तरह बनना है। जैसे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, जैसे प्रॉफिट अय्यूब अलैहि सलाम थे, जैसे हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा थी, और जैसे हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा थी। और जब हम नमाज़ पढ़ते हैं तो हमारी सारी वरीज़ ख़त्म होती है, क्योंकि अल्लाह ताला नमाज में की जाने वाली हर दुआ को सुनता है। तो वरीज़ एंड व्हेन सला बिगिंस, तो हम जब नमाज़ पढ़ना शुरू कर देते हैं तो हमारी सारी फ़िक्रें चली जाती हैं पीछे। ठीक है ना? अच्छा जी, तो आज हमने आपके लिए एक स्पेशल सेटअप किया हुआ है। आज आप लोगों को अपना अच्छा लग रहा है अपने आगे? आज आप कुछ चेंज जगह पे बैठे हुए हैं, है ना? क्या हुआ हुआ है आज? क्या है ये, कौन बताएगा? चलिए आयशा आप बताएं। ये सेटअप इफ्तार के लिए। जी, इफ्तारी का आज सेटअप हुआ हुआ है, और आज इफ्तारी इसके टाइम से पहले ही हम इफ्तार टेबल पर आ गए हैं, क्योंकि हम आज चाहते हैं कि हम ये जानें कि इफ्तारी की क्या स्पेशल बात है, क्यों इफ्तारी की टेबल पे पहले से बैठना चाहिए, दस्तरखान पे पहले से बैठना चाहिए, और उसकी क्या ख़ास बात है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि रोज़ेदार के लिए दो खुशियाँ हैं, जो रोज़ा रखता है उसके लिए दो खुशियाँ हैं। वो क्या खुशियाँ हैं बच्चों? क्या एक तो वो कि वो रोज़ा रखता है और रोज़ा खोलता है तो उसके लिए खाना होता है, और जब वो पानी भी पिए तो उसकी इतनी अच्छी फीलिंग आती है ना। जब रोज़ा रख कर के आप खोलते हैं रोज़ा और पानी भी पीते हैं तो उसकी कितनी अच्छी फीलिंग आती है, गले में लगता है जैसे ठंडक उतर रही है, और अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ता है इंसान, दुआ पढ़ के खोलता है रोज़ा। और दूसरी खुशी उसको जब मिलेगी जब वो दुनिया से जाएगा और जा कर के रोज़े का इतना सारा अल्लाह ताला अजर देंगे, बिकॉज रोज़े का अजर अल्लाह ताला ने बताया ही नहीं है। अल्लाह ताला ने उसको हमारे लिए सरप्राइज़ गिफ्ट रखा है। अल्लाह ताला ने कहा है कि ये तो स्पेशली मेरे लिए बंदा भूखा रहा है तो इसका गिफ्ट मैं दूंगा। और ख़ास तौर पे अफ्तारी के वक्त क्या बच्चों हमें क्या करना चाहिए अफ्तारी के वक्त? कोई बताएगा मुझे? नहीं, अब अनुषा की बारी। अच्छा, अनुषा के अलावा किसको राइफ को दे दें। राइफ आप बताओ। अफ्तारी में हमें अच्छा खाना होता है, जंक नहीं खाते। अच्छा, अफ्तारी में खाना जब हम खाते हैं तो उससे पहले हम कुछ पढ़ती हैं, वो क्या चीज़ होती है जिसको हम पढ़ते हैं? दुआ। वेरी गुड। जोया आपको याद है? दुआ याद है?
اچھا خضر آپ آج خضر سنائیں گے. رائف نے رائف آپ نے سنائی تھی, اب خضر کو اللہم بک صمت و بک آمنت و علیک توکلت و علی رزقک افطرت. ویری گڈ ماشاء اللہ. تو ٹھیک ہے, تو دعا پڑھنی ہوتی ہے, لیکن اب افطار میں ٹائم ہے اور ابھی ہم بیٹھے ہیں افطار کی ٹیبل پہ, تو کیا کریں, جلدی جلدی پلیٹ میں سموسا, کچوری, بھاجی اور پکوڑے اور یہ سب بھر لیں. ہاں بھائی بہت بھوک لگ رہی ہے بھائی, پتہ نہیں روزہ تو کب کھلے گا, اور 4 گلاس شربت کے تو میرے ہی پاس ہونے چاہیے, ایسا ہونا چاہیے نہیں. تو پھر کس چیز پہ فوکس ہونا چاہیے, کھانے کی پلیٹ پر یا دعاؤں پر؟ دعاؤں پر, کیونکہ اللہ تعالیٰ اس وقت کہتے ہیں مانگو اے روزے دار, مانگو, تم جو مانگو گے میں تمہیں دوں گا. اس وقت فوکس کرنا چاہیے روزے سے پہلے دعاؤں پر. آپ قرآن بھی پڑھ سکتے ہیں افطار سے پہلے, لیکن بالکل آخری 10 منٹ جو ہیں, 10 منٹس 15 منٹس جو لاسٹ روزے کی افطاری کے ہوتے ہیں, اس میں آپ کو مانگنی چاہیے دعا, اور دعا کریں. اور اب سب سے پہلے دعا مانگنے میں پتہ ہے آپ کو پہلے دعا سٹارٹ کیسے کرنی چاہیے؟ کسی کو پتہ ہے دعا کیسے سٹارٹ کرتے ہیں؟ سب سے پہلے دعا میں آپ اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں. دیکھیں جیسے اگر میں دعا کر رہی ہوں تو میں کہوں گی یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک, یہ ہوئی اللہ کی تعریف. پھر میں درود شریف پڑھوں گی, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. پورا درود شریف آتا ہے آپ لوگوں کو تو پورا درود شریف پڑھیں, اگر شارٹ والا آتا ہے شارٹ پڑھیں, ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ کو جو دعائیں یاد ہیں, عربی میں یاد ہے نہیں یاد ہے اپنے اردو میں مانگیں, لیکن ضروری ہے کہ ہم اللہ کی تعریف اور درود شریف سے دعا سٹارٹ کریں. اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کو قبول کرتا ہے جس سے پہلے درود شریف پڑھا جائے, ٹھیک ہے. تو دعا ہم اس طرح سٹارٹ کریں گے, پھر آپ سب کے لیے دعا کریں, ہم سب کے لیے, عائشہ آنٹی کے لیے, سمرین آنٹی کے لیے, اپنے گھر والوں کے لیے, پورے پاکستان کے لیے, پورے مسلمانوں کے لیے, ساری دنیا کے انسانوں کے لیے. ہماری دعاؤں کا اسکوپ نا بہت چھوٹا ہوتا ہے, ہم بالکل تھوڑی سی دعا کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ میرے ایگزام میں یہ گریڈز آ جائیں, اللہ تعالیٰ ہم اس دفعہ ویکیشنز پہ یہاں چلے جائیں. اس سے بھی بڑا اسکوپ ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے ملک میں خوشحالی دیجیے. اس سے بھی بڑا اسکوپ ہے اللہ تعالیٰ سارے مسلمانوں کے لیے مشکلیں آسان کر دے. اور اس سے بھی بڑا اسکوپ ہے تمام دنیا کے انسانوں کی مصیبتوں کو اور پریشانیوں کو دور کر دیجیے. تو ہمیں کون سے لیول کی دعا کرنی چاہیے, چھوٹے اسکوپ کی یا بڑے اسکوپ پہ جانا چاہیے دعا کرتے ہوئے؟ بڑے اسکوپ پہ جانا چاہیے, تاکہ ہم سب کے لیے دعا کریں گے نا تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بھی اتنی ہی دعائیں قبول کرے گا. جب دوسروں کے لیے ہم دعا کرتے ہیں نا تو فرشتے کہتے ہیں اور تمہارے لیے بھی. تو اس وقت جب آپ افطار کی ٹیبل پر ہیں, آپ نے سب کے لیے دعا کرنی ہے, اپنے لیے, اپنے گھر والوں کے لیے, اپنے بڑوں کے لیے, اپنے چھوٹوں کے لیے, ٹھیک ہے نا. تو یہ اب آپ نے یاد رکھنا ہے, ٹھیک ہے. ایبسلیوٹلی. اور ایک اور فائدہ بھی ہے اس میں بچوں کے, جب آپ پوری دنیا کے لیے دعا کریں گے, اس کا مطلب ہے کہ اگر پوری دنیا بھی آپ کے لیے دعا کریے, یعنی کہ ایک خضر ہے, ایک عائشہ ہے, ایک زویا ہے, مگر ان کے لیے کتنے سارے لوگ دعا کر رہے ہیں, تو پھر تو دعا ڈیفینیٹلی بہت چانسز ہے قبول ہونے کے. ہمارے پاس ٹائم ہوا ہے چھوٹی سی بریک پہ جانے کا, اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو اس خوبصورت سی افطار کی سیٹنگ میں بیٹھ کر اور سمجھیں گے افطار کے بارے میں, ٹیبل مینرز کے بارے میں, سنت کے اکارڈنگلی کیا کیا چیزیں جو ہے وہ کرنی چاہیے, چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں رونق افطار, اور ایک بار دوبارہ سے سوال اپنا ریپیٹ کر دیتے ہیں کہ آپ نے ہمیں کال کر کے یہ بتانا ہے کہ کون سی ایسی وہ چیزیں آپ کھا سکتے ہیں افطار میں, کوئی ایک چیز, ایک سے زیادہ, جو کہ سنت میں شمار ہوتی ہیں. چلتے ہیں رمضان فار کڈس کی جانب, ہمارے بچوں کی جانب, اور افطار کی ٹیبل پہ یہ بیٹھے ہوئے ہیں. اب بات کریں گے ذرا سنت کے بارے میں کہ کیا کیا ایسی چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے جس کے اکارڈنگلی وی کین سے کہ ہم نے سنت پر عمل کیا ہے. جی سمرین. جی, تو بچوں سنت پر عمل کرنے کا بہت اجر ہے. آپ کو پتہ ہے سنت کیا ہوتی ہے؟ سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں, سنت پتہ ہے کیا ہوتی ہے؟ جی انوشا. سنت وہ کام ہوتے ہیں جو ہمارے پرافٹ نے کرے ہوئے ہوتے ہیں. جی بالکل صحیح, ماشاء اللہ. سنت وہ کام ہوتا ہے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا, اور ان کے طریقے پہ چلنے کا بھی ہمیں ثواب ملے گا, اس کا فائدہ بھی ملے گا اور اجر بھی ملے گا. تو سنت کرنے کا فائدہ ہمیں ڈبل ملتا ہے, 2 وے ہے یہ. ہماری صحت کے لیے بھی اچھا ہوتا ہے اور ہمارے اجر کے لیے بھی اچھا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو سنت طریقے پہ ہم نے عمل کرنا ہے. اچھا, روزہ کھولنے کی سنت کیا ہے, کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ کھولتے تھے؟ آپ میں سے کسی کو پتہ ہے؟ آپ کوئی اور بچہ, خضر جی آپ بتائیں. وہ دعا پڑھ کے کھجور سے روزہ کھولتے تھے. جی, وہ دعا پڑھتے تھے اور کھجور سے روزہ کھولتے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ روزہ کھولنے میں جلدی کرنی چاہیے, یعنی کہ
اگر اذان کی آواز آ گئی ہے تو پھر آپ یہ نہیں سوچیں کہ میں دعا مانگ رہا ہوں تو میں اب جلدی سے اپنی 1-2 دعائیں اور کر لوں پھر میں روزہ کھولوں. نہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نبیوں کی سنت ہے کہ روزہ جلدی کھولنا چاہیے, یعنی کہ ٹائم سے پہلے نہیں, مگر ٹائم جیسے ہی ہو جائے اسی وقت کھولنا چاہیے, اس میں پھر تاخیر نہیں کرنی چاہیے. پہلے کھولنا جی, چاہیے, ٹائم سے پہلے نہیں, سب چیز چھوڑنی چاہیے اور پھر پہلے روزہ جی کھولنا اپنی چاہیے. دعا کو کٹ آف کرتے ہیں اور اسی وقت دعا پڑھتے ہیں روزہ کھولنے کی, اور کھجور منہ میں رکھتے ہیں. کھجور سے روزہ کھولنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تازہ کھجور ملتی تھی تو آپ اس سے روزہ کھولتے تھے, اگر تازہ نہیں ہوتی تھی تو سوکھی کھجور ہوتی تھی اس سے روزہ کھولتے تھے, اور اگر وہ بھی نہیں ہوتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خالی پانی سے روزہ کھول لیتے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹیبلز ہماری طرح بہت لیوش نہیں ہوتی تھی, جیسے آج آپ لوگوں کے سامنے ٹیبل لگی ہوئی ہے, بہت ساری چیزیں ہم نے سیٹ اپ کر کے رکھی ہوئی ہیں, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دسترخوان بہت سادہ ہوتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھوڑی سی کھجوریں ہوتی تھیں, سرکہ ہوتا تھا اور پانی ہوتا تھا, اور روٹی اگر ہوتی تھی تو وہ سرکے کے ساتھ کہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ سرکہ بہترین سالن ہے, تو روٹی کو سرکے میں بھگو کے اور اس سے کھایا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جس کے گھر میں, جس کی گھر کے دسترخوان کے اوپر سرکہ ہے اس کے گھر میں بہت برکت ہے. تو ہم تو کبھی سرکے سے, آپ نے کبھی ونیگر سرکہ پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ جی عائشہ, ونیگر. تو ونیگر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پسند کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کھاتے تھے, تو سرکے کے بہت فائدے ہیں. اب ہم آ جاتے ہیں اس بات پر کہ روزہ کھول لیا, دعا مانگی, دعا مانگ کر کے ہم نے روزہ کھول لیا, لیکن اب ہم کھانا کھانا شروع کر رہے ہیں. تو بھائی سب سے پہلے کیا, کھانا کھانے سے پہلے کیا پڑھتے ہیں؟ زویا بتائیں گی. زویا, اب زویا کوئی بولنا ہے. بھائی زویا ہمیں مزہ نہیں آ رہا, آپ بات نہیں کر رہی ہم سے. کچھ پڑھتے ہیں نا ہم کھانا کھانے سے پہلے؟ دعا پڑھتے ہیں. کیا پڑھتے ہیں, کون سی دعا پڑھتے ہیں؟ کھانا کھانے سے پہلے کیا پڑھنا چاہیے؟ دعا پڑھنی چاہیے. کون سی دعا؟ بہت چھوٹی ہے. چلے رائف آپ بتا دیں, رائف آپ بتا دیں. اللہم انی لک صمتو. نہیں, وہ تو ہم نے روزہ کھول لیا. اب ہم نارمل کھانے کی بات کر رہے ہیں. کھانا کھاتے ہوئے تم کیا پڑھتے ہو؟ نارملی روزہ کھولتے آپ کیا پڑھتے ہیں؟ روزہ نہیں کھول رہے, ہم کھانا کھا رہے ہیں. کہیں بھی کھانا کھانے سے پہلے کی دعا کیا ہے؟ ٹھیک ہے جی انوشا آپ بتائیے. الحمدللہ الذی. نہیں, کھانا کھانے شروع کر رہے ہیں ہم. انوشا فوکس, کھانا شروع ہو رہا ہے. الحمدللہ ہمیشہ اینڈ میں آتی ہے. when we start we say اللہم بسم. when we start we say when we start anything we say. زویا کو بتانا ہے بھائی. ارے واہ, زویا کو بتانا ہے. زویا بسم اللہ الرحمن الرحیم. Very good. So simple and you were so complicated. مجھے سوال کی بڑی بڑی دعائیں یاد ہو رہی ہیں سب کو. اوکے, تو بسم اللہ سے ہم نے شروع کرنا ہے. اور کون سے ہاتھ سے کھانا چاہیے؟ رائٹ ہینڈ سے. کیا الٹے ہاتھ سے کھانا کھانا چاہیے؟ کیا الٹے ہاتھ سے کھانا کھانا چاہیے؟ کیوں نہیں کھانا چاہیے؟ کیا ہوتا ہے الٹے ہاتھ سے کھانے سے کیوں منع کرتے ہیں بڑے؟ کیونکہ شیطان الٹے ہاتھ سے کھانا کھاتا ہے. جی, شیطان کا حصہ ہوتا ہے الٹے ہاتھ سے کھانا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو الٹے ہاتھ سے کھائے اس نے ایسے ہے کہ جیسے شیطان نے کھایا, اور جس نے بسم اللہ نہیں پڑھی اس کے ساتھ بھی ایسا ہے کہ جیسے شیطان نے اس کے ساتھ کھانا کھایا. اور سیدھے ہاتھ سے بسم اللہ پڑھ کے جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو شیطان اس میں شریک نہیں ہوتا. اور کیا کرنا ہوتا ہے؟ پلیٹ میں اچھا کھانا کتنا نکالنا چاہیے؟ بھر بھر کے پوری پلیٹ فل کر لیں, پھر چاہے بعد میں ویسٹ ہو جائے. تھوڑا 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 سا. اچھا, آپ کو پتہ ہے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اس طرح سے ٹرین کیا ہوا تھا کہ وہ سب اپنے پیٹ کے 3 حصے کرتے تھے. یعنی کہ وہ کہتے تھے کھانا ہم نے کھانا ہے تو ہم نے ایک پیٹ کے اندر ہم نے اتنا کھانا کھانا ہے کہ ایک پارٹ ایئر ہو اس میں اور ایک پارٹ ہمارا اس میں پانی کا ہو. تو وہ 3 پارٹس اس طرح سوچ کے, اور وہ لوگ بیٹھتے بھی اس طرح سے تھے کہ ان کی جب لیگ فولڈ ہوتی تھی تو ان کا خود بخود پیٹ جو ہے وہ 3 فولڈز بن جاتے تھے. اور فرسٹ فولڈ میں وہ کھانا مطلب ان کے جب پیٹ میں لگتا تھا کہ ہاں یہ کھانے سے پیٹ دب رہے, وہ کہتے تھے بس اب ہماری چاہے بھوک اور بھی ہے لیکن اب ہم اور نہیں کھائیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو پیٹ بھر کے یا بہت زیادہ کھانا نہ کھائے تو وہ بیمار نہیں ہوتا. جب ہم اوور ایٹنگ کرتے ہیں اس سے ہم لوگ بیمار ہوتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم تھے یا آپ کے صحابہ تھے, وہ بیمار بھی نہیں پڑتے تھے, اس لیے کہ وہ صبح شام کی دعائیں پڑھا کرتے تھے اور وہ کھانا کم کھایا کرتے تھے, اور ہر بات میں اللہ کی دعا یعنی کہ بسم اللہ کے بغیر کوئی کام نہیں کرتے تھے. ہر کھانے کی لقمہ بھی اگر ایک کھجور بھی چکھتے تھے نا تو بسم اللہ پڑھ کے کھاتے تھے, بغیر اللہ کا نام لیے نہیں کھاتے تھے. تو آپ نے بھی اس کی پریکٹس کرنی ہے. اور پلیٹ میں, جیسے آپ کے آگے پلیٹ ہے, پلیٹ میں سے کہاں سے کھانا چاہیے؟ کہاں سے کھانا چاہیے؟ کس سائڈ سے پلیٹ کی؟ جو پارٹ آپ کے سامنے ہو. جی, اپنے آگے سے کھانا چاہیے. دوسری طرف مثال ہے, اگر 2 بچے شیئر کریں تو یہ نہیں ہو کہ آپ اس طرف سائڈ سے آپ نے پلیٹ سے کھانا شروع کر دیا. اگر آپ کی اکیلی کی پلیٹ ہے تو آپ کہ میں ادھر سے بھی کھاؤں گی ادھر سے بھی نکالوں گی,
تو یہ بدتمیزی بھی ہے اور یہ ہمارے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نہیں سکھایا. ہم تو بہت فارچونیٹ ہیں, ہم بہت خوش نصیب ہیں کہ ہمارے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک چھوٹی چھوٹی سی باتوں کی بھی تمیز سکھائی ہے کہ کھانا کیسے کھاؤ, بیٹھ کے کھاؤ, ٹیک لگا کے بھی کھانا نہیں کھانا چاہیے. کو پتہ ہے ایسے ریلیکس ہو کے اگر ایسے کر کے آپ کھانا کھا رہے ہیں, دس از اگین ایک اچھی ہیبٹ نہیں ہے. آپ کو کیسے کھانا کھانا ہے؟ اسٹریٹ ہو کر کے بیٹھ کے. کیسے اسٹریٹ ہو کے بیٹھتے ہیں؟ یس, مؤدب ہو کے, دعا پڑھ کے, اللہ کا شکر ادا کر کے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کھانا دیا, رزق دیا ہے. کتنے ہی لوگ ہیں, کتنے ہی بچے ہیں, آپ کو صومالیہ کے بارے میں بتایا تھا, یہ کتنے ہی لوگ ہیں جو آج کھانے کے لیے ترس رہے ہیں, اور کتنے ہی بچے ہمارے اپنے شہروں میں ہیں جو کچرے میں سے کھانا چن کے کھاتے ہیں. تو ہم لوگ کتنے فارچونیٹ ہیں کہ ہم دسترخوان بچھا کے سکون سے بیٹھ کے کھاتے ہیں. ایبسلیوٹلی. اور جیسے کہ ابھی سمرین نے کہا کہ ہم کتنے فارچونیٹ ہیں, اکثر میں دیکھتی ہوں کہ جب میرے گھر کے قریب ایک تندور ہے, اور رمضان سے پہلے کی میری یہ آبزرویشن ہے کہ جب میں واپس جا رہی ہوتی تھی تو اس تندور پہ وہ 2 ہی بچے ہیں جو مجھے ہمیشہ دکھائی دے رہے ہوتے ہیں, اور ایک ٹیبل ہوتی ہے اس کے ارد گرد بیٹھ کے وہ ایک روٹی شیئر کر کے بھی اتنی اسمائل ہوتی ہے ان کے فیس پہ کہ اس سے ہمیں سیکھنا چاہیے کہ اسے ایک روٹی سے بھی وہ خوش ہو رہے ہیں. چھوٹی سی بریک کے بعد آپ سے کرتے ہیں ملاقات. آپ دیکھ رہے ہیں رونق افطار. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں رونق افطار. رونق افطار میں ہم افطار کی ٹیبل پہ بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ, اور ڈیفینیٹلی ہم ان کو بتا رہے ہیں کہ کس طرح سے افطار کرنا چاہیے, دعا کیا ہوگی, کیسے کھانا چاہیے, کتنی فنگر سے کھانا چاہیے, یہ بھی بڑا ضروری ہے. اور میں آنیسٹلی بتاؤں مجھے آج بریک میں ہی پتہ چلا ہے, آپ کو بھی ہم بتائیں گے بالکل. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بتا دیں کہ یہاں پہ ہبا میگزین کی طرف سے ہمارے کیوٹ کیوٹ سے بچوں کے لیے بہت سارے گفٹس بھی ہیں. اور اگر آپ ان کی چیزیں دیکھنا چاہتے ہیں, دیز بیوٹیفل بکس جس میں بہت سارے کلرز کے ساتھ انٹرسٹنگ طریقے سے اسلامک سٹوریز بتائی گئی ہیں جس سے بچے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں. اینڈ ناٹ اونلی دیٹ, اس کے علاوہ بھی بہت چیزیں, تو آپ ان کا فیس بک کا پیج کر سکتے ہیں چیک, اور یہ چیزیں وہاں سے کر سکتے ہیں پرچیز. چلتے ہیں اب افطار کی جانب دوبارہ سے. تو سمرین, ہمیں کس طرح سے کھانا کھانا چاہیے؟ جی, تو ہمیں رائٹ ہینڈ کی 2 فنگرز اینڈ 1 تھم, یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں پروفٹ نے اپنی فنگرز تک بتا دیں کہ اس طرح سے فنگر سے کھانا کھانا ہے. نوالا کیسے بنائیں گے؟ روٹی کا نوالا 2 فنگرز اور 1 تھم, آپ کی شہادت کی انگلی اور آپ کی سینٹر والی, آپ کا ٹال مین اور آپ کی پوائنٹی اور آپ کا تھم, ٹھیک ہے, 3 آپ نے لے لیے اور ان سے آپ نے بنایا نوالا. اور یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت, نوالا بھی بنا لیا اور اجر بھی کما لیا. ٹھیک ہے, تو ہمیشہ یاد رکھیں اپنے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چمچے کو پسند نہیں فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک دفعہ چمچہ بھی لایا گیا یا آپ کو بتایا گیا, تو آپ نے کہا اللہ تعالیٰ نے آدم کے بیٹے کو اس کے ہاتھوں سے عزت دی ہے. تو اس کے طریقے سے ہمیں پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ خود سے کھانے کو پسند فرمایا, اور ہاتھ سے کھانا کھانے سے اجر اور ثواب ملتا ہے. چمچ سے کھانا کھانا منع نہیں ہے, مگر چمچ سے آپ کو ثواب نہیں ملتا. دوسرا یہ کہ اپنے آگے سے کھانا, بسم اللہ پڑھ کے کھانا, اور کھانا کھاتے ہوئے آہستہ آہستہ کھانا, اور کھانا کھاتے ہوئے چبا کے کھانا, اس کو سکون سے کھانا. جلدی جلدی یا منہ کھول کے اور چبڑ چبڑ کر کے کھانا وہ بری بات لگتی ہے نا, وہ ہمارا ایٹیکیٹ نہیں ہے. اور کھانا کھاتے ہوئے کیا خیال رکھنا چاہیے کہ کھانا ہماری پلیٹ میں بچے نہیں, تھوڑا سا نکالیں, آپ کو اچھا لگے آپ دوبارہ نکال لیں. کھانا جو ویسٹ کرتے ہیں ان کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کو ویسٹ کرنے والے لوگ پسند نہیں ہیں, اور پلیٹ بھی اس کے لیے دعا کرتی ہے. آپ کو پتہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا برتن بھی تمہارے لیے استغفار کرتا ہے, تمہارے لیے دعا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے معاف کر دے اگر ہم اس پلیٹ کو صاف کرتے ہیں. تو سب آج سے اپنی بالکل پلیٹ اسکویکی کلین کر کے اٹھیں گے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے نا, بہت اچھی بات ہے جو کرتا ہے, اور جو نہیں کرتا وہ آج سے یہ بات یاد رکھ لے. ٹھیک ہے جی, رائف آپ کچھ بتانا چاہ رہے تھے, جی بتائیے. مائک پہ بتائیے. میرے گھر کے پاس کوئی لوگ تھے برج کے نیچے, وہ ادھر بہت سارے لوگ جمع ہوتے تھے, اور پھر وہ ادھر افطاری کرتے تھے, افطاری اور سحری کرتے تھے. ویری گڈ. تو اس سے آپ نے کیا سیکھا کہ ہمیں افطاری اور سحری کیسے کرنی چاہیے؟ مل کر کرنی چاہیے, اور ایک دوسروں کو شیئر کرنے سے ہماری چیزیں بڑھتی ہیں, کم نہیں ہوتی, اور خوشی بھی بہت ملتی ہے. ہمیں کھانا بھیجنا بھی چاہیے. جی, ہمیں کھانا دوسروں کو بھیجنا چاہیے, دوسروں کے ساتھ شیئر کرنا چاہیے, اس سے برکت ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اچھا جی, اب کھانا تو ہم نے کر لیا ختم. اب کھانا ختم کرنے کے بعد کیا دعا پڑھنی چاہیے؟ کھانا ختم کرنے کے بعد کیا دعا پڑھنی چاہیے؟ کون بتائے گا؟
چلیں خضر بتائیں گے. الحمدللہ. بس الحمدللہ. عائشہ آپ آگے کی آپ بتائیں. عائشہ بتائیں گی, چلیں اس سے آگے کی. الحمدللہ آمنوا واستقاموا وجعلنا من المسلمین. الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین. اللہ تمام تعریفیں کس کے لیے ہیں؟ اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں کھلایا, ہمیں پلایا اور ہمیں مسلمان بنایا. تو ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں جس نے اتنی ساری نعمتیں دی, ہمارے لیے دسترخوان بھر دیا اور ہمیں پیٹ بھر کے کھانا ملا, نصیب ہوا. ٹھیک ہے, اچھا کھانا تو ہم نے کھا لیا, اب ہیں رمضان, واپس آ جاتے ہیں کہ ہم نے افطاری بھی کر لی اور ہم نے کھانا بھی کھا لیا. اب مغرب کی نماز پڑھ لی ہم سب نے. یاد رکھنا ہے اس کو کھانا کھانے میں اتنی دیر نہیں لگانی کہ نماز کو لیٹ ہو جائے. ٹھیک ہے, اس کا خیال رکھنا ہے سب بچوں نے, کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جب ہم کھانے بیٹھتے ہیں اور بس فرینڈز ہیں اور گپ شپ ہو رہی ہے اور کھانا ہے تو پھر ہم نماز کو بھول جاتے ہیں. مغرب کی نماز پڑھنی اینڈ دین عشاء کی نماز پڑھنی. اچھا عشاء کی نماز کا ایک اسپیشل نماز ہوتی ہے رمضان میں, اسے کیا کہتے ہیں؟ اب کی دفعہ زویا بتائیں. یہ تو بہت چھوٹا سا آنسر ہے. رمضان میں کون سی اسپیشل نماز پڑھتے ہیں ہم عشاء کی نماز کے ساتھ؟ زویا کیا نام ہوتا ہے اس کا؟ ہم کہتے ہیں نا تراویح. ویری گڈ. دیکھا زویا کو یہ پتہ ہے, لیکن زویا تھوڑی سی شائع ہو جاتی ہے, بتانا نہیں چاہتی ہے نا. سب پتہ ہے زویا کو. تو بھائی تراویح کی نماز پڑھنے کا کیا ثواب ہے؟ کیوں پڑھنی ہوتی ہے تراویح؟ تراویح کیا ہوتی ہے؟ کیوں پڑھتے ہیں؟ کیا فائدہ ہے اس کا؟ کسی نے سوچا کبھی سب کیوں پڑھنے جا رہے ہوتے ہیں؟ چلے میں آج آپ کو بتاؤں تاکہ آپ لوگوں کو بھی شوق پیدا ہو کہ تراویح کیوں پڑھتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں اپنے صحابہ کو نماز تراویح پڑھائی, اور اس کے بعد یہ تراویح جو ہے یہ وہ لاسٹ ایئر تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا, اور اس کے بعد اگر آپ نے کہا اگر ہوگا تو میں اگلے سال شاید پورے رمضان پڑھاؤں گا, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا وہ آخری سال تھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد صحابہ نے وہ ہر سال تراویح پڑھنا شروع کری, یعنی کہ پورے قرآن سے گزرتے تھے, دورہ قرآن کرتے تھے, یعنی کہ پورے قرآن کو رکعتوں میں پڑھتے تھے. اور تراویح چونکہ ہم رک کے پڑھتے ہیں, 2 رکعت پڑھتے ہیں, پھر 2 رکعت پڑھتے ہیں, پھر تھوڑا سا ٹھہرتے ہیں, اس لیے اس کا نام پڑا تراویح, یعنی کہ رک کے آرام سے پڑھنے والی. ٹھیک ہے, تو تراویح پڑھنے کا ثواب اتنا ہی ہے جتنا تہجد کا ثواب ہے. آپ نے کبھی تہجد کی نماز پڑھی ہے؟ تہجد کی نماز بڑے پڑھتے ہیں اور اس کا بہت ثواب ہے. آپ کو پتہ ہے تراویح کا ثواب اتنا ہی ہے جو تہجد کی نماز ہے, کیونکہ اصل میں وہ تہجد ہی ہے جو ہم تراویح میں پڑھ رہے ہیں, کیونکہ وہ ہم عشاء کی نماز کے بعد پڑھ رہے ہیں. عشاء کی نماز کے بعد جب ہم تراویح پڑھتے ہیں تو وہ تہجد کی نماز ہے, اور تہجد کی نماز کا ثواب اتنا ہے کہ جب آپ تراویح پڑھ کے سو جاتے ہیں تو سحری تک اٹھتے ہیں نا, سحری میں اٹھتے ہیں نا سب, تو ساری رات فرشتے آپ کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں, آپ کی طرف سے عبادت کرتے رہتے ہیں, کیونکہ آپ نے تہجد پڑھی ہوتی ہے. تراویح جو ہے وہ دراصل کیا ہے؟ تہجد کی نماز. تو کون مس کرنا چاہتا ہے اس ثواب کو جو تہجد میں مل رہا ہے؟ اور سب مل کے پڑھ رہے ہیں تراویح تو آسان بھی ہو جاتا ہے نا بھائی. بالکل, جب سب مل کے پڑھتے ہیں عائشہ آنٹی تو ہمیں بھی مشکل نہیں لگتا, اور اگر تہجد اکیلے آپ کو پڑھنی ہو تو آپ کو کتنی مشکل لگ رہی ہوتی ہے, نیند بھی آ رہی ہوتی ہے, اور ثواب بھی کتنا زیادہ. اور رمضان میں تو ویسے ہی ثواب اتنا زیادہ ملٹیپلائی ہو رہا ہے, ناٹ ایون ڈبل, کتنی ساری ملٹیپلیکیشن ہو رہی ہے نا, اجر کا وہ ہو رہا ہے. تو اب آپ لوگوں کو سب نے کیا کرنا ہے؟ تراویح پڑھنی ہے, کھیل کود نہیں کرنا. کیونکہ میں دیکھتی ہوں جب ہم مسجدوں میں جاتے ہیں تراویح ہو رہی ہوتی ہے تو بچوں کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہوتا تراویح سے, کوئی بھاگ رہا ہوتا ہے, کوئی مستیاں کر رہا ہوتا ہے, کوئی کھانے کھا رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے تھوڑا سا کھانا پینا بھی چاہیے, ایسے مسئلہ نہیں ہے, بچے چھوٹے ہوتے ہیں, لیکن کم از کم کوشش کریں آپ 8 رکعتس پڑھ لیں. اگر آپ پوری 20 نہیں پڑھتے ہیں آپ 8 رکعتس پڑھ لیں, 2 پڑھ کے تھوڑا سا ریسٹ کر لیں, پھر 2 پڑھ لیں, تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ جوائن ان کر لیں. تو کیا ہوگا اس سے؟ اتنی چھوٹی سی عمر سے آپ لوگوں کو اتنا سارا ڈھیر سارا اجر مل جائے گا, ہے نا. تو ہم نے اجر جمع کرنا ہے کہ نہیں کرنا؟ کسی کو انٹرسٹ نہیں ہے, لگ رہا ہے سب کو اجر کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. ابھی میں کہتی کہ میں یہاں پر بہت سارے چاکلیٹس اور ٹوائز لا کے رکھی ہوں تو سب کی آنکھیں یوں کھل جاتی ہیں نا. اچھا مجھے ایک بڑی اچھی چیز لگی سمرین کہ سنس ہمارے بچے چھوٹے ہیں, ان کو زیادہ دعائیں جو ہے وہ یاد نہیں ہیں, تو یہ جو آپ نے اسٹینڈ رکھا ہوا ہے جس کا ہم نے پچھلی بار بھی ذکر کیا تھا, اس کا میں دوبارہ ذکر کرنے کی ریزن یہ ہے کہ دس از سچ اے بیوٹیفل آئیڈیا, دس از سو بیوٹیفل کہ یوزولی ہم نے دیکھا ہے آج کل لوگ ریسیپی کے نیچے نام کے سینس میں بھی لکھ رہے ہوتے ہیں, تو یہ دعا مجھے لگتا ہے کہ فرسٹ رمضان سے لے کر آخری دن تک یہ ٹیبل پر رہنی ہی چاہیے, تاکہ جس کو نہیں بھی یاد وہ ایک دم دیکھ کر کے یاد کر لے. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنی جھیپ مٹاتے ہیں, اچھا ہاں ہمیں آتی ہے,
اور نہیں آتی ہوتی ہے, ہم سال بھر تو نہیں پڑھتے تو ہم بھول بھی جاتے ہیں. بالکل. تو اس لیے اچھا ہے کہ اس کو اس طرح سے یہ ریمائنڈر ہو جاتا ہے کہ آپ کی فیملی میں جس کو نہیں یاد ہے وہ بھی یاد کر لیں. بالکل. سمرین ایک بات میں آپ سے یہاں پہ پوچھنا چاہوں گی کہ سنس ہمارے یہ چھوٹے چھوٹے سے بچے ہیں جو افطار کے لیے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, ہم ہمیشہ دیکھتے ہیں کہ افطار پارٹیز جو ہوتی ہیں وہ بڑوں ہی کی پرسپیکٹیو سے ہوتی ہیں. اگر چھوٹی سی ایسی ٹیبل کوئی کونے میں لگا دی جائے بچوں کے لیے اسپیشلی, سنس آپ نے وہاں پہ ٹیشوز بھی رکھے ہوئے ہیں, ایوری تھنگ از سو کلرفل اکارڈنگ ٹو چلڈرن, تو زیادہ اچھا نہیں ہے کہ بچے بھی اتنا انوالو ہوں گے؟ میں تو یہ کہتی ہوں ہمارے گھر میں جب کبھی ہوتا ہے نا تو میں یوزلی میری پہلے پریکٹس یہی تھی کہ ہم چھوٹی والی کرسیاں بھی رکھتے تھے, چھوٹی والی ٹیبل بھی رکھتے تھے, اور ان کے لیے اسپیشلی الگ پلیٹس اور بچوں کے کلرفل سارے جو برتن ہوتے ہیں وہ پلاسٹک کے رکھ کے اور ان کے لیے پورا سیٹ اپ کرتی تھی. میری تم لوگوں کا دسترخوان یہ ہے, اور چاہے بڑوں کی اس سے ہم لوگ کھانا پینا اسی وقت خود مائیں نکال کے رکھتی تھی, لیکن ان کو بھی اچھا تھا کہ دے اون دا پلیس, کہ یہ ہماری جگہ ہے, ہم یہاں بیٹھ کے ہمارا دسترخوان ہے, ہم یہاں بیٹھ کے افطاری کریں. بالکل, ایبسلیوٹلی, بہت بہت ایک لطف ہوتا ہے. بالکل ہوتا ہے. بہت بہت شکریہ سمرین, تھینک یو بچوں, جزاک اللہ. اور اب ہماری بچوں سے تو ملاقات ہوتی ہی رہے گی, لیکن ابھی ہم جا رہے ہیں ایک چھوٹی سی بریک پہ. آئی ہوپ کہ اگر آپ کے گھر میں آپ کے بچوں نے ہمارے ساتھ ہمارا یہ شو کا یہ والا پارٹ دیکھا ہوگا تو ان کو بہت اچھا لگا ہوگا دیکھیں کہ بچوں کے لیے اسپیشلی برتھ ڈیز ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں, کیوں نہ ہم یہ والا کام کریں وچ از ایون مور بیوٹیفل اس دنیا میں بھی, اور آخرت کے لیے بھی اس کا جو ہے وہ ثواب ہی ثواب ہے. چھوٹی سی بریک کے بعد آپ سے کریں گے ملاقات. ویلکم بیک, آپ دیکھ رہے ہیں رونق افطار. آج ہم بات کریں گے ایک ایسے موضوع پر جو کہ ہم سب کے دلوں کے بہت زیادہ قریب ہونا چاہیے, والدین کے حقوق. اگر ہم اپنے آپ کو کمپیئر کرتے ہیں ویسٹرن سوسائٹی سے تو افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے وہ چند باتیں ہیں جن پر ہم پراؤڈلی کہہ سکتے ہیں, بہت ہی خوشی کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ وی ایکسل ان دوز تھنگس. اور اس میں سے ایک بات یہ ہے, ایک فور موسٹ بات یہ ہے کہ the way we respect our parents, the way we take care of our parents, مجھے لگتا ہے یہ والی چیز جو ہے وہ ویسٹرن سوسائٹی میں اس طرح سے اڈیپٹ نہیں کی گئی جس طرح سے ہم نے اس بات کو اڈیپٹ کیا ہوا ہے. والدین کے حقوق کیا صرف یہ ہیں کہ ان کو توجہ دی جائے, ان کو وقت دیا جائے, ان کی عزت کی جائے, یا پھر اس سے کہیں زیادہ ہیں؟ ہمیں اکثر یہ لگتا ہے کہ ہم ایک بہت اچھی اولاد ہیں, لیکن کیا ہم واقعی ایک اچھی اولاد ہیں؟ تھوڑا سا نظر ڈالتے ہیں ان باتوں پر کہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں اس کے بارے میں کیا فرمایا گیا ہے. جب والدین حیات ہوں تو کون سی 8 باتوں کا آپ کو ہر حال میں خیال رکھنا ہے کہ یہ والی چیزیں آپ نے اپنے والدین کے ساتھ ضرور جو ہے وہ اس طرح سے پیش آنا ہے. نمبر 1 کہ عظمت, بالکل ان کا احترام کرنا, یعنی کہ ان کی رسپیکٹ کرنا. یہ تو نمبر 1 ہے کہ رسپیکٹ سے آپ نے بات کرنی ہے, بدتمیزی نہیں کرنی, تلخ کلامی نہیں کرنی, غصہ آئے تب بھی نہیں. نمبر 2 محبت, ان سے انسیت رکھنا. ایک تو بات یہ ہے کہ صرف آپ نے ان کی رسپیکٹ کی اور دل میں کوئی پیار نہیں ہے, دل میں محبت ہونی چاہیے, دل میں وہ جذبہ ہونا چاہیے ماں باپ کے لیے جو وہ ڈیزرو کرتے ہیں. نمبر 3 اطاعت کرنا, ان کی فرما برداری کرنا. کافی سارے ایسے کام ہمارے بچپن سے لے کر ہمارے بڑے ہونے تک جو ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں کیوں کہے جا رہے ہیں یہ کام, لیکن ڈیفینیٹلی والدین وہ ایک ہستی ہے جو کہ انکنڈیشنل لو رکھتی ہے ہمارے لیے, اور وہ کوئی بھی کام ہمیں اس لیے نہیں کہیں گے کہ وہ ہمارے لیے غلط ہو, ڈیفینیٹلی وہ ہمارے لیے صحیح ہوگا. سو اوبیڈینٹ ہونا ان کے لیے کتنا زیادہ ضروری ہے. اس کے ساتھ ساتھ اور بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو ہمیں پتہ ہونی چاہیے والدین کے حقوق کے بارے میں, لیکن ان کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے اس چھوٹی سی بریک کے بعد. جلدی سے واپس آ جائیے, آپ دیکھ رہے ہیں رونق افطار. ویلکم بیک, آپ دیکھ رہے ہیں رونق افطار. والدین کے حقوق کے بارے میں آج ہم کریں گے بات. ایک شخص نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا, یا رسول اللہ, ماں باپ کا اولاد پر کیا حق ہے؟ انہوں نے فرمایا, وہ دونوں تیرے حق میں جنت اور دوزخ ہیں, یعنی کہ ان کی خدمت اور اطاعت تمہیں جنت کا مستحق بناتی ہے اور ان کی نافرمانی دوزخ کا. ماں باپ کے کتنے حقوق ہیں اور ہم ان سے کتنے انجان ہیں آج ضرور جانیں گے. آپ ہمیں کالز کر سکتے ہیں, سوال پوچھ سکتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے بھی ایک آسان سے سوال کا جواب دے سکتے ہیں اگر آپ کو چاہیے ہماری جانب سے, روح افزا کی جانب سے گفٹ ہیمپر. سوال ہمارا یہ ہے کہ جب ہم افطار کرتے ہیں تو ایسی کون سی چیز کھاتے ہیں جس کو سنت میں شمار کیا جا سکتا ہے. چلتے ہیں ہمارے ٹاپک کی طرف. تو
हमारे टॉपिक के बारे में बताने के लिए हमेशा हमारे साथ होते हैं मुफ्ती नूर रहमानी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं मुफ्ती साहब? अल्हम्दुलिल्लाह अला सहनी। मुफ्ती साहब, वालिदैन के हकूक़ के बारे में कुरान और हदीस की रोशनी में क्या बताया गया? नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद व इज़ अख़ज़ना मीसाक़ बनी इसराईल ला तअबुदूना इल्लल्लाह व क़ाल मक़ामन आख़र व वस्सैनल इंसाना बिवालिदैहि वक़ाल वअब्दुल्लाह वला तुश्रिकू बिही शैअन व बिलवालिदैनि इहसाना। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए और दुरूद व सलाम अल्लाह के रसूल हम सब के आका व मौला हुज़ूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सवाल बड़ा अच्छा है कि कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में वालिदैन का मकाम क्या है। कुरान में बनी इसराइल सूरह बक़रा के अंदर अल्लाह शाह फरमाता व इज़ अख़ज़ना, हमने वादा लिया, हमने अहद लिया, हमने प्रॉमिस किया बनी इसराइल से कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करना, अल्लाह की इबादत करना, वबिल वालिदैन इहसाना, और वालिदैन के साथ हुस्न सलूक से पेश आना। सूरह निसा के अंदर वअब्दुल्लाह वला तुश्रिकू बिही शैअन वबिल वालिदैन इहसाना, अल्लाह की इबादत करो, किसी के साथ शरीक ना करो, वबिल वालिदैन इहसाना, और वालिदैन के साथ हुस्न सलूक से पेश आओ। तीसरी आयत वस्सैनल इंसाना बिवालिदैहि, और हमने वसीयत की, अल्लाह कहता है इंसान को कि वो अब वालिदैन के साथ हुस्न सलूक से पेश आए। फिर चौथी आयत के अंदर है फ़ला तक़ुल लहुमा उफ़, अगर वालिदैन तुमसे कोई बात करें तो तुम उफ़ भी ना कहो, क़ूलू क़ौलन करीमा, उनके साथ अच्छे तरीके से पेश आओ। हुस्न सलूक कहते किसे हैं? उलमाए कराम मुफस्सिरीन फरमाते हैं वालिदैन के साथ हुस्न सलूक से पेश आने का मतलब यह है कि उनको बिन मांगे अता करना। कोई शख्स ये चाहता है कि वो हज करें और हज भी वो जो मकबूल हो। याद रखिएगा, जो शख्स हज करता है उसको हर कदम के बदले अल्लाह 7 करोड़ नेकियां अता फरमाता है। ये जहन में रखिएगा। अब जो मैं हदीस बयान करने वाला हूँ, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाह फरमाया, जब कोई शख्स सुबह सोकर उठे, अच्छा मैं जो मेरे नौजवान दोस्त और मेरी बहनें देख रही हैं, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या आप चाहती हैं कि आप हज करें और एक हज करने का सवाब ये होता है कि अल्लाह ज़िंदगी के सारे गुनाहों को माफ़ कर देता है? सही। आप में से हर कोई कहेगा हाँ हम चाहते हैं कि हज करें, तो मैं कहूँगा रोज़ाना करें। आप कहेंगे वो हज तो जो है वो उसी महीने में होता है, इस ज़िल हज में होता है, अभी कैसे? मेरे रसूल ने कहा, मेरे आका ने कहा, जो शख्स मोहब्बत से उठकर अपने वालिदैन को मोहब्बत से देखता है, अल्लाह उसे एक मकबूल हज के बराबर सवाब अता फरमाता है। और फिर एक सहाबी ने पूछा, या रसूल अल्लाह, कोई शख्स अपने वालिदैन को दिन में 70 मरतबा देखे? मेरे आका ने फरमाया, अल्लाह गफूर रहीम है, अल्लाह तुम्हें 70 हज के बराबर सवाब अता फरमाएगा। यानी कि जो शख्स अपने वालिदैन के साथ अच्छे तरीके से पेश आता है, अल्लाह ताला कितना अजर अता फरमाता है। मूसा कलीमुल्लाह से पहले मैं आपको मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वाक़या बयान करना चाहता हूँ। वो अल्लाह के रसूल जिनकी शान कुदरत ये है, हदीस में है कि वो ऐसे ऊँच उठाएँ तो चाँद को 2 टुकड़े कर दें, ऐसे इशारा करें तो डूबा हुआ सूरज फेर दें, ऐसा इशारा करें तो दरख्त चल कर आ जाए, ऐसे इशारा करें तो दरख्त पहाड़ से आवाज़ आए, अस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। वो अल्लाह के नबी जिन पर कुरान नाजिल हुआ, जिनका नाम यासीन है, जिनका नाम मुबश्शिर है, जिनका नाम मुदस्सिर है, एक जगह बैठे हुए सारे सहाबा भी मौजूद हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र एक बूढ़ी औरत पे पड़ती है जो डंडे से सहारा लेके चल रही है। अल्लाह के नबी जब उन्हें देखते हैं, दौड़ते हुए जाते हैं, मेरे आका तेज़ कदमों से जाते हैं, बुजुर्ग औरत का हाथ चूमते हैं, माथा चूमते हैं, और जिस जगह अल्लाह के नबी तशरीफ़ फरमा उस जगह के ला कर बिठा देते हैं, बहुत मोहब्बत से बैठते हैं, माई माई अम्मा अम्मा कह के पुकार रहे होते हैं। जो कुछ होता है रसूल सब उनको अता कर देते हैं। उसके बाद अपने हाथों से रसूलुल्लाह रहमतुल लिल आलमीन उठा के दूर तक जाते हैं। जब वो वापस आते हैं तो सहाबा पूछते हैं, या रसूलल्लाह ये कौन थी? आप फरमाते हैं मेरी रज़ाई वालिदा थी। रज़ाई वालिदा का इतना एहतराम। और मेरे रसूल फरमाते वो नौजवान दोस्त सुने कि जो अपनी वालिदा या वालिद से बदतमीज़ी करते हैं। अच्छा मुफ्ती साहब, इस बारे में ज़रूर बात करेंगे क्योंकि आई एम श्योर काफ़ी सारे लोग इस बात से रिलेट कर सकते हैं कि कभी ना कभी कहीं ना कहीं तो बदतमीज़ी की होगी। इसकी कितनी बड़ी सज़ा है, इसके बारे में अल्लाह ताला ने हज़रत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फ़रमाया है, आपको बिल्कुल बताएंगे इस छोटी सी ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं रौनक इफ्तार और रौनक इफ्तार में आज हम बात कर रहे हैं वालिदैन के हकूक़ के बारे में। मुफ्ती साहब ब्रेक पे जाने से पहले उन लोगों के बारे में बताना चाह रहे थे कि जो नाफरमानी करते हैं, जो बदतमीज़ी करते हैं माँ बाप के साथ। डेफिनेटली मैं आप कहीं ना कहीं इस बात से रिलेट कर सकते हैं, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि इसकी कितनी बड़ी सज़ा है। इस बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन कुछ खूबसूरत सी बातें आपके साथ करते हैं शेयर। अल्लाह ताला फरमाते हैं, अगर वालिदैन कोई बात बार बार कहें तो उनसे उकताया ना जाए, उनके साथ भलाई करो और उन पर एहसान ना जतलाओ। वो कोई काम कहें तो उसे पूरा करने में शर्त ना लगाओ। उनकी तरफ हकारत की निगाह से ना देखो और ना ही किसी मामले में उनकी नाफरमानी करो। 3 से 4 चीज़ें इनमें से हम ज़रूर करते हैं और ये सख्त नापसंद फरमाई है अल्लाह ताला ने। जब हम अपने वालिदैन के साथ बदतमीज़ी करते हैं तो इस बारे में क्या फ़रमाया गया है मुफ्ती साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में वो वाक़या बयान कर रहा था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना मुबारक है और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसके लिए हाथों को बुलंद कर दें अल्लाह दुआ रद्द नहीं करता। वला सौफ़ा युअतीका रब्बुका फतरदा, ए नबी आप मांगते जाएं अल्लाह आपको अता करता जाएगा। ये कुरान मजीद फुरक़ान हमीद में नबी की शान है। हुज़ूर के ज़माने का वाक़या है। एक नौजवान सहाबी है, हुज़ूर को आके इत्तला दी गई, या रसूल अल्लाह जो फ़लाँ सहाबी है उसके जाकानी का वक्त है और बड़ी अजीब कैफियत में है। अल्लाह के नबी ने सहाबी को भेजा और सहाबी ने उसको कलमे की तलक़ीन की, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, तो वो पढ़ नहीं पा रहे। हुज़ूर तशरीफ़ लाए तो देखा वालदा वहाँ मौजूद है। हुज़ूर ने पूछा ये आपके साथ ये कैसा है? फरमाया या रसूल अल्लाह ये बहुत अच्छा मेरा बेटा है। हुज़ूर ने पूछा अम्मा जी ये बताइए ये आपके साथ कैसा है? हुज़ूर बहुत अच्छा है। फिर हुज़ूर ने कहा ये आपके साथ कैसा है? रोने लग गई, यानी कि ये बहुत बदतमीज़ था, ये नाफरमानी किया करता था, ये इसका अंदाज़ मुझसे बात करते हुए बड़ा अजीब हुआ करता था। मैं हदीस का मफ़हूम बयान कर रहा हूँ। और फूट फूट के रोने लग गई, या रसूल अल्लाह मैं इसको माफ़ नहीं करूँगी, इसने मुझे बड़ा तंग किया है, ये बदतमीज़ था, ये बदतमीज़ी करता था। रोने लग गई। अल्लाह के रसूल ने कहा माफ़ कर दो। कहा या रसूल अल्लाह आपका हुक्म है, ठीक है, लेकिन मैं इसको दिल से माफ़ नहीं करती हूँ। हुज़ूर ने सहाबा को जमा किया और कहा कि जाओ लकड़ियाँ लेके आओ। जब सब सहाबी लकड़ियाँ लेके आ गए, हुज़ूर ने फरमाया लकड़ियाँ जमा करो, इसको आग लगाओ। अब माँ के सामने जब लकड़ियाँ जमा की गई, माँ की ममता एकदम जोश में आ गई। या रसूल अल्लाह मैं इसको माफ़ करती हूँ। जैसे ये अल्फाज का मैं इसको माफ़ करती हूँ, सहाबी की ज़बान से कलमा निकला, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, और उसकी जान निकल गई। सुभान अल्लाह। तो आप देखें, अगर आप दिन भर रोज़े की हालत में हो, रात सजदे की हालत में हो, ग़िलाफ़े काबा पकड़ पकड़ के मुआफ़ी मांगते रहें और घर में आपकी बूढ़ी वालदा नाराज़ है, अल्लाह आपकी सारी नमाज़ों को, सारी इबादत को आपके मुंह में मार देगा। ये मग़फ़िरत का अशरा है। मग़फ़िरत चाहते हैं तो वालिदैन को मना लिए। मेरे आका का क्या अंदाज़ है, रहमतुल लिल आलमीन शाद फरमाते हैं काश मेरी वालदा आमना ज़िंदा होती, मैं नफिल नमाज़ पढ़ रहा होता, मेरी वालदा मुझे कहती मोहम्मद, मैं नमाज़ तोड़ के कहता लब्बैक या उम्मी, आप मुझे पुकार रही हैं। ये रहमतुल लिल आलमीन का अंदाज़ है। मूसा कलीमुल्लाह जा रहे हैं, हुज़ूर अल्लाह के पास गए तो कोहे तूर में, ऐ अल्लाह कल जन्नत में मेरा साथी कौन होगा? फरमाया जो फ़लाँ इलाके का एक कसाब है वो तेरा साथी होगा, एक इलाके का कसाई मेरा साथी होगा। जाते हैं देखने के वो कौन सा आदमी है, वो कौन है कि जो मूसा कलीमुल्लाह उनका साथी होगा। जाते हैं तो एक नौजवान सा लड़का है, आदमी है, गोश्त काट रहा है पूरा दिन। शाम में जब देखा मूसा कलीमुल्लाह वहाँ बैठे हैं, कहा आइए मैं आपको मेहमान बनाता हूँ। मूसा अलैहिस्सलाम इंतज़ार में थे, साथ हो गए। तो देखा एक झोंपड़ी के अंदर वो नौजवान गया और रोटी निकाली, अपने मुंह में डाल के चबाई। बहुत ही बुजुर्ग, बहुत ज़ईफ़ औरत को बिठाया और मुंह में लुकमा जैसे ही डाला तो बुजुर्ग औरत ने आसमान की तरफ देखकर कुछ कहा। जब मूसा कलीमुल्लाह करीब गए तो वो दुआ मांग रही थी, अल्लाह मेरे बेटे को मूसा का जन्नत में साथी कर दे। मूसा कलीमुल्लाह ने कहा भाई अल्लाह ने आपकी दुआ कबूल कर ली, मैं मूसा कलीमुल्लाह हूँ, आपको बताया आया हूँ कि आपका बेटा जन्नत में मेरा साथी हो। ब्यूटीफुल, सुभान अल्लाह। तो मुफ्ती साहब जब हम ये बातें बचपन से सुनते आ रहे हैं, हमें पता भी है, तो यहाँ पर अब इशू ये आता है कि अगर जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं कि जिस पर वो पेरेंट्स से अग्री नहीं करते। अच्छा, अब बात चाहे उनकी ज़िंदगी में कोई डिसीजन लेने की हो, चाहे जो है वो कोई लाइफ पार्टनर चुनने की हो, कोई नौकरी चुनने की हो, जब ये पता हो कि डिसएग्रीमेंट है, माँ बाप कुछ और कह रहे हैं, बच्चा कुछ और कह रहा है, तो क्या तमीज़ के दायरे में रहते हुए बात बताई जा सकती है माँ बाप को? बिल्कुल, ये बात है। देखिए तमीज़ के दायरे में रहते हुए बताया जा सकता है कि अम्मी ये बात इस तरह है, अगर इस तरह हो जाए तो बहुत अच्छी है। देखिए बात करने का अंदाज़ होता है। हमारी नौजवान नस्ल जो देख रही है बहुत माजरत के साथ बात कम करते, लट ज़्यादा मारते। सही, जो लट मारने का अंदाज़ होता है ना, बूढ़े माँ बाप के दिल में बड़ी लगती है। सही। जिसने आपको इतने से पाला हो जब आप कुछ नहीं कर सकते। बल्कि एक सहाबी है, मैं वाक़या बयान करता हूँ। एक सहाबी हैं, बुज़ुर्ग सहाबी हैं, वो रोते हुए आए। बल्कि एक सहाबी, नौजवान सहाबी आए, कह लेंगे मेरे माँ बाप ने मुझसे सब छीन लिया। आपने फरमाया जाओ अपने वालिद को लेकर आओ।
تو والد آئے تو بہت ہی بزرگ تھے، نہیں اتنے بزرگ تھے جو آنکھیں جو ہے نا وہ ان کی بند ہو رہی تھی، وائٹ بال تھے. تو حضور نے ان کو دیکھا، انہوں نے حضور کو دیکھا تو وہ رونے لگ گئے. حضور ان کو دیکھ کے رونے لگ گئے. اللہ، حضور نے اپنے پاس بٹھایا، فرمایا بابا جی کیوں اس نے کیا اس سے سب سامان کیوں لے لیا؟ وہ بزرگ صحابی نے کہا یا رسول اللہ، جب یہ بچہ تھا یہ ننگا تھا، یہ بھوکا تھا، یہ لنگڑا تھا، یہ لولا تھا، نہ یہ چل سکتا تھا، نہ یہ بیٹھ سکتا تھا، نہ یہ کھا سکتا تھا. میں تھوڑا کھاتا تھا، سب کچھ اسے کھلاتا تھا. میں نہیں پہنتا تھا، میں اس کو پلاتا تھا. میں پیاسا رہتا تھا، اس کو پلاتا تھا. میں بھوکا رہتا تھا، اس کو کھلاتا تھا. یا رسول اللہ، آج یہ جوان ہو گیا تو ایک روٹی کے لیے بھی مجھے ترس آئے گا. صحیح. حضور اتنا روئے، صحابہ کہتے ہیں کہ حضور کی داڑھی مبارک آنسو سے تر ہو چکی. اللہ اکبر. پھر حضور نے فرمایا ہما جنتک و نارک، یہ تمہارے لیے جنت بھی ہے، دوزخ بھی ہے. اگر ان کو منا لیا تو جنت تمہاری ہے، ان کو ناراض کر دیا تو پھر دوزخ تمہاری ہے. تو میں نوجوان ساتھیوں سے کہتا ہوں دیکھیں ہو سکتا ہے کہ آپ کبھی ٹھیک ہو مگر آپ کے بولنے کا انداز، بالکل. ماں کو دیکھیں منائیں، ماں فوراً مان جاتی ہے. باپ بھی اسی طرح ہوتا ہے. باپ زمانے میں آپ کے لیے سایہ ہوتا ہے. جن کے باپ نہیں ہوتے نا کبھی ان سے پوچھیے گا. جس کا باپ زندہ ہوتا ہے اس کو ایک بات ہوتی ہے کہ ہاں میرے پیچھے کوئی ہے. بالکل. اور جب باپ چلا جاتا ہے تو پھر کوئی نہیں ہوتا. پھر زمانہ آپ کو گدھ کی طرح نوچنا شروع کر دیتا ہے. تو جن کے باپ ہیں قدر کیجیے، ماں ہیں قدر کیجیے، ورنہ پھر کوئی آپ کی قدر نہیں. ایبسلیوٹلی. اور یہاں پہ میں ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گی کہ ہمارے سوسائٹل پریشر میں ہم ہمیشہ یہ ازیوم کرتے ہیں خود سے کہ باپ ہے تو باپ کمانے کے لیے ہے اور ماں تو دعا دیتی ہے اور انکنڈیشنل لو ہے. لیکن ان سیناریوز میں اگر ہم اس بارے میں سوچیں مفتی صاحب کہ جب والدین ہیں، والدین بھی انسان ہے، ڈیفینیٹلی کسی نہ کسی انسان میں کوئی نہ کوئی کمی ضرور ہوتی ہے. اگر والد صاحب کماتے نہیں ہیں یا کوئی اور ان کی پرسنالٹی کی نیچر کی ایسی بات ہے جو کہ صحیح نہیں ہے، تو پھر بھی بدتمیزی کرنے کا کوئی حق ہمیں نہیں پہنچتا ان سے. بہت اچھا سوال ہے آپ کا. ایک صحابی ایک نوجوان ساتھی کو لکھ رہا ہے اپنے بھائی کو، کہا یا رسول اللہ یہ کچھ بھی نہیں کرتا، میں اس کو کما کے کھلاتا ہوں. بڑا پیارا جواب دیا میرے آقا نے. فرمایا جو تم کھلاتے ہو اس کے نصیب تمہیں اللہ تمہیں دیتا ہے. تو جو بزرگ والدین گھر میں موجود ہوتے ہیں اللہ ان کے نصیب سے آپ کے گھر کو ہرا بھرا کر دیتا ہے. صحیح. آپ کی مشکلات کو دور کر دیتا ہے. بھائی ایک اسرائیلی روایات کے اندر ہے نا کہ جب موسیٰ کلیم اللہ کی والدہ کا انتقال ہوا تو آپ کوہ طور پہ چل رہے تھے، تو جب آپ ایک دم پیر لگا نا آپ کو تو آواز آئی موسیٰ آپ سنبھل کر آنا، کیونکہ اب وہ ہاتھ اٹھے نہیں جو تیرے لیے ہمیشہ اٹھتے تھے. صحیح. جب تو کوہ طور پہ آتا تیری ماں ہاتھ اٹھا کے بلند کرتی تھی اے اللہ میرے بچے پر رحم کرنا. آج وہ ہاتھ نہیں ہے. موسیٰ آپ سنبھل کر آنا. بالکل. جو جن کے والدین اور والدہ زندہ ہوتی ہے نا ان کے لیے پیچھے ہاتھ ہوتے ہیں کہ اللہ میرے بچے کو سنبھال لینا. اور یہ یقین جانیں جب والد کے لیے اللہ نے فرمایا، میرے رسول نے فرمایا رضا الوالد رضا اللہ، جس سے والد راضی اس سے اللہ راضی. پوری کائنات میں جو آپ گھر بیٹھے آپ اور جو سب لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں، یہاں بھی بہت سارے لوگ ہیں، ہم سب اگر یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہے نہیں، ہم اگر جج کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ مجھ سے راضی ہے نہیں، تو پھر آپ دیکھیں آپ کے والد آپ سے راضی ہیں نہیں. اگر آپ کے والد راضی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فتویٰ ہے، کسی عالم کا نہیں بلکہ رسول اللہ کا فتویٰ ہے، جس کے والد راضی اس سے اللہ راضی، اور جس سے والد ناراض اس سے اللہ ناراض. ذرا دیکھیے گا اللہ ہم سے راضی ہے نہیں. بیوٹیفل بیوٹیفل. اور جب ہم والدین کے حقوق کی بات کرتے ہیں مفتی صاحب تو ہم اکثر یہ کہتے ہیں کہ ان کو وقت دینا، توجہ دینا. یہاں پر ایک سوال یہ بھی آتا ہے کہ ان کی آسائش کا یا ان کے آرام کا کتنا خیال رکھا جائے. آپ سے ضرور جانیں گے. کالر ہمارے ساتھ ہیں، ان سے بھی کرتے ہیں بات. ہیلو السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون ہے ہمارے ساتھ؟ اچھا آپ کو ٹی وی کا والیوم اپنا کم کرنا پڑے گا تاکہ ہم آپ کا سوال مفتی صاحب تک پہنچا پائیں. جلدی سے ٹی وی کا والیوم میوٹ کر دیجیے. میں نے کم کر دیا. جی کم کر دیا. ویری گڈ. جی بتائیے آپ مفتی صاحب سے کوئی سوال کرنا چاہیں گے؟ میں یہ پوچھ رہا تھا کہ جو ذکر ہوتے ہیں عشاء میں جی ان میں دعائے قنوت پڑھنا ضروری ہے یا دوسری دعا بھی بندہ پڑھ سکتا ہے؟ ٹھیک ہے ابھی بتا دیتے. بہت بہت شکریہ. لیکن فقہا نے یہ لکھا ہے کہ آپ کو دعائے قنوت پڑھنی. اگر آپ کو دعائے قنوت یاد نہیں ہے تو قرآن مجید فرقان حمید میں جو بھی دعائیہ آیت ہے وہ پڑھا لیں. ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرہ حسنہ وقنا عذاب النار یہ پڑھ لیجئے، یا جو دعا آپ کو آتی ہے وہ دعا پڑھ لیجئے. نماز انشاءاللہ مکمل ہو جائے. ٹھیک. ہم مفتی صاحب یہاں پہ بات کر رہے تھے کہ اپنے والدین کی آرام کا خیال رکھنا کتنا ضروری ہے. اینڈ دا ریزن آئی ایم آسکنگ دس کویشچن کہ اکثر ہم اپنی تنخواہ میں سے جتنی بھی ہمارے پاس لگژری ہیں ہم اپنا تو خیال کر لیتے ہیں، لیکن ہم یہ ریئلائز نہیں کرتے کہ ہمارے ماں باپ آر ڈیٹیریوریٹنگ، ان کی دوائیوں کے، ان کے ہسپتال کے، ان کے اور خرچے بھی ہیں. تو اس بات کا خیال رکھنا کتنا ضروری ہے. حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے ولی گزرے. آپ سے پوچھا کہ حضرت یہ بتائیے کہ آپ کو مقام ولایت کیسے ملا، اللہ آپ سے کیسے راضی ہوا؟
وہ کیا کام تھا کہ جس سے اللہ نے آپ کو ولایت عطا فرمائی؟ آپ رونے لگ گئے. کہا سردیوں کے دن تھے, میں چھوٹا تھا, ماں نے آواز دی بیٹا, تو میں ایک دم کھڑا ہو گیا. اب یہاں ایک بات کروں گا, ہمارے گھر کے اندر بھی جب ہماری امی کہتی نا یا والد صاحب بیٹا, تو ہر بہن بھائی شکل گھما لیتا ہے. تمہیں کہہ رہے ہیں ہر کوئی اس طرح. آپ یقین جانیں اس وقت آپ اٹھ کر جب ماں یا باپ کے پاس جاتے ہیں نا, اور ماں یا باپ دل سے دعا دیتا ہے, آپ کی ساری مشکلیں حل ہو جاتی ہیں, آپ کی ساری تکلیف, پریشانیاں, بیماریاں سب ختم ہو جاتی ہیں. بایزید بستامی کہتے ہیں کہ میری ماں نے کہا بیٹا میں اٹھ کر گیا, امی نے کہا پانی, العطش عربی العطش پیاس, وہ کہتے ہیں میں نے گھر میں دیکھا تو پانی نہیں تھا. میں رات سردی میں نکلا اور دور تک میلوں دور گیا, کنویں سے پانی لایا. جب میں ماں کے سراہنے آیا تو ماں سو چکی تھی. تو میں نے کٹورا, سردیوں میں آپ کو پتہ ہے مٹی کے برتن تھے, ہاتھ چپک کے جب ماں کی آنکھ کھلی تہجد کے وقت تو دیکھا کہ بایزید کھڑے ہیں. بایزید بستامی کہا کیسے کھڑے ہو؟ کہا ماں آپ نے پانی مانگا تھا, میں رات بھر ایسے کھڑا رہا, نہ جانے کب آپ کو پیاس لگ جائے. ماں نے کب رکھا, پیالہ رکھا, بٹھایا اور کہا اے اللہ جب تک دنیا رہے بایزید کا نام رہے. اللہ بیوٹیفل. جب تک دنیا رہے بایزید کا نام رہے. اور انشاءاللہ وہ ماں کی دعا ایسی کہ آج 1000 سال ہو چکے ہیں ان کے انتقال کیے ہوئے, آج 1000 سال بعد بھی میں آپ کے سامنے ان کا نام لوں. تو یہ اللہ کے جو ولی گزرے ہیں ان کو ولایت اپنے ماں اور باپ کی خدمت اور قدر کرنے سے ملی. آپ جتنے اپنے والد اور والدہ پر عطا کریں گے اللہ آپ کو خزانے غیب سے عطا فرمائے گا. بالکل دیتے رہیں, اللہ آپ کو عطا فرمائے گا. کالر ہمارے ساتھ ہیں, ان سے بھی کرتے ہیں بات. ہیلو السلام علیکم, کیسی ہیں عصمت؟ وعلیکم السلام. اللہ پاک کیسے؟ جی بالکل ٹھیک ٹھاک. کیا پوچھنا چاہیں گے؟ امام کے پیچھے مقتدیوں نے الحمد پڑھنا ہوتا ہے؟ دوبارہ اپنا سوال ریپیٹ کیجیے گا پلیز. مقتدی نے امام کے پیچھے الحمد شریف پڑھنا ہوتا ہے؟ اچھا, مجھے آپ کی آواز زیادہ کلیئر سمجھ میں نہیں آ رہی. آئی تھنک آپ امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھنے سے ریلیٹڈ کچھ پوچھ رہے تھے. آپ دوبارہ کال کر کے ہمیں بتا سکتے ہیں. بریک کا ٹائم ہوا ہے, بریک سے جب واپس آئیں گے تو پھر ہم بات کریں گے کہ یہ تو ہم نے ڈسکس کیا کہ والدین جب حیات ہیں تو یہ سارے کام ہمیں کرنے چاہیے, جب وہ حیات نہیں ہیں اس کے بعد ہم پر کیا چیزیں فرض ہوتی ہیں. چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں رونق افطار. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, نیک آدمی کا جنت میں اللہ تعالیٰ ایک درجہ بلند کرتا ہے. تو وہ پوچھتا ہے کہ اے اللہ مجھے یہ درجہ کیوں ملا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تیرے بیٹے نے تیرے لیے بخشش کی دعا کی ہے, لہٰذا والدین کے لیے بخشش اور رحمت کی دعا کرتے رہنی چاہیے. مفتی صاحب ہم اس بارے میں ڈسکس بھی کر رہے تھے کہ جب تک والدین حیات ہیں تب تک تو ہم نے ان کے بارے میں کی بات, لیکن اس کے بعد ہم پر کیا فرض بنتا ہے؟ دیکھیں اگر والدین انتقال کر چکے ہیں, حدیث سنیے گا, کیا والدین کیا رحمت ہوتے ہیں کہ جانے کے بعد بھی بندے کے لیے باعث رحمت ہوتے ہیں. کسی کے والد یا والدہ کا انتقال ہو چکا ہے, جمعے کے دن وہ اپنے والد اور والدہ کی قبر پہ جا کے سورہ یاسین پڑھتا ہے تو پڑھنے والے کی بخشش ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. یعنی کہ والد اور والدہ قبر میں جا کر بھی اپنے بچے کے لیے باعث رحمت ہے. میرے رسول نے کہا کہ جا کر سورہ یاسین پڑھتا ہے اور پڑھنے والے کی بخشش و مغفرت ہو جاتی ہے. اسی طرح والد اور والدہ بڑی رحمت ہوتے ہیں. کسی کے والد اور والدہ انتقال کر چکے ہیں, حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے بارگاہ میں, یا رسول اللہ میری والدہ کا انتقال ہو چکا. آپ نے فرمایا کنواں خرید کر وقف کر دو لی ام سعد, یہ سعد کی ماں کی طرف سے. تو جن کے والد اور والدہ انتقال کر چکے ہیں, ہیٹ اسٹروک چل رہا ہے, 100 درخت لگا دیں, 60 درخت لگا دیں, کسی غریب علاقے کے اندر کنویں کھدوا دیں. یہ تمام چیزیں جو احصال ثواب ہیں, تو ثواب پہنچتا رہے گا اور آپ کے والد اور والدہ کے درجات اللہ سبحانہ و تعالیٰ بلند فرماتا رہے گا. اسی طرح ایک شخص ہوگا جب وہ کل قیامت کے دن اپنے بچوں کی اچھی تربیت کیجیے. والد جب قبر جنت میں محشر میں جب وہ جائے گا تو دیکھے گا بہت پہاڑ جتنی نیکیاں, تو وہ اللہ سے کہے گا اے اللہ اتنی نیکیاں تو میری نہیں ہیں, یہ نیکیاں کس کی؟ فرمایا یہ تیری ہیں. کہے گا اے اللہ یہ نیکیاں اتنی پہاڑ جیسی نیکیاں. فرمایا تو مرنے سے پہلے جو اولاد چھوڑ کر آیا تھا تو نے اس کی تربیت اچھی کی تھی, وہ نیک اور صالح تھی. تیرے مرنے کے بعد وہ تیرے لیے احصال ثواب راہ خدا میں خرچ کرتی رہی, ہم سے دعا مانگتی رہی, تو ساری نیکیوں کی صورت میں ہم نے تجھے آج پہاڑ جتنی نیکیاں عطا فرمائی. سبحان اللہ. تو اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں تاکہ مرنے کے بعد وہ آپ کے لیے باعث رحمت ہو. ہم اپنے بچوں کی اچھی تربیت نہیں کرتے. عیسیٰ روح اللہ جا رہے ہیں تو دیکھا قبر پر اللہ کے نور کی بارش ہو رہی ہے. پوچھا اے اللہ یہ کیا معاملہ ہے؟ اللہ نے کہا صاحب قبر سے پوچھو. صاحب قبر کے پاس گئے, قم بإذن انا عیسیٰ. قبر شک ہوئی تو ایک آدمی تھا. فرمایا یہ کیا ہوا؟
اللہ نے تم پر کیسے انواع و تجلیات کی بارش کی. کہا میں مرنے سے پہلے دعا مانگ کے آیا تھا کہ اللہ میری اولاد عطا کرنا. اللہ نے مجھے اولاد دی, میرا انتقال ہو گیا. میری بیوی اس کی بچی کی پرورش کرتی رہی. آج میری بیوی نے لفظ اللہ بولنا سکھایا تھا. تو وہ بچے نے جب اللہ بولا, اللہ کی رحمت ایسی جوش میں آئی. اللہ نے کہا اس کا بچہ میرا نام لیتا اور میں اس کو عذاب دوں, جاؤ فرشتوں اس کو عذاب کی بجائے اس کی قبر کو باعث رحمت کر دو. بیوٹیفل. اور یہاں پر ہمارا وقت بھی ہوتا ہے بالکل ختم. ایک کام آپ نے کرنا ہے کہ اگر آپ کے والدین حیات ہیں, یو آر لکی انف, تو آپ اپنے پیرنٹس کو جا کے آج آپ نے بتانا ہے کتنی محبت آپ ان سے کرتی ہیں. کل ملاقات ہوگی, کل تک کے لیے اللہ حافظ.